रमज़ान मुबारक आ गया, रब की अता, रब का करम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबको रमज़ान की दूसरी सेहरी, दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। पहला रोज़ा यकीनन आप सबका बहुत अच्छा गुज़रा होगा। उम्मीद यही है मुझे अल्लाह से कि अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसी तरह इबादत और कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस तरह के पढ़ने का हक़ है। और अब हम बात करेंगे आज के दूसरे पारे के ख़ुलासे के बारे में। कल पहले रमज़ान को हमने पहले पारे का ख़ुलासा सुना और आज दूसरे रमज़ान को हम दूसरे पारे का ख़ुलासा सुनेंगे। दूसरे पारे में भी 16 रुकू हैं और दूसरे पारे में अल्लाह पाक ने जो है अल्लाह पाक की फ़जीलत बयान की गई है और क़िबले का जो रुख चेंज हुआ था उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा दूसरे पारे में रोज़ों के बारे में बताया गया है और इसके अलावा दूसरे पारे में रोज़ों के अलावा दूसरे पारे में बताया गया है कि जब अल्लाह पाक आज़माइश करता है तो उस आज़माइश से किस तरह बचना चाहिए और किस तरह हम अल्लाह पाक सुब्हान तआला के करीब हो सकते हैं। इसके अलावा यतीमों और गरीबों मिस्कीनों के माल के बारे में बताया गया है। तो दूसरे पारे में जो है हमें जो भी ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए गए हैं अल्लाह पाक हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुफ्ती नूर रहमानी साहब आज हमें दूसरे पारे का ख़ुलासा बताएंगे। तो आइए चलते हैं मुफ्ती नूर रहमानी की तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज दूसरा रमज़ान मुबारक की दूसरी सहरी है और इंशाअल्लाह आज आप सीखेंगे और उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। वही दूसरे सिपारे का खुलासा मुझे आपके चंद मिनट दरकार होंगे और इंशाअल्लाह जो आज सीखेंगे ये नियत करेंगे, खुद भी अमल करेंगे और दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरे सिपारे के पहले रुकू में तहवील क़िबला यानी कि क़िबले की चेंजिंग का हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे और जब आप खाने काबा में थे तो आप इस डायरेक्शन में नमाज पढ़ते थे कि दोनों क़िबले एक ही सिम में होते थे। मगर 16 महीने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आए तो आपकी दिल की ख्वाहिश थी कि काबा तो बैतुल्लाह हो और रुख खाने काबा की तरफ हो। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शदीद ख्वाहिश है, नमाज के दौरान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देख रहे हैं। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, और आसमान की तरफ चेहरे मुबारक आका का उठ रहा है। इतने में जिब्राइल आए, फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, ए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी चाहत है आप रुख मुबारक उस तरफ फिर दिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत नमाज के अंदर और अपने चेहरे का रुख बैतुल्लाह की तरफ किया और वो बैतुल्लाह खाने काबा बैतुल्लाह अल्लाह का घर मुसलमानों का क़िबला बन गया और रहती दुनिया तक मुसलमानों क़िबला बैतुल्लाह है। पहले रुकू के आखिरी आयतों में यहूद का जिक्र है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला बता रहे हैं कि महबूब ये यहूद आपको इस तरह जानते कि जिस तरह बाप अपने बेटे को जानता है। दूसरे रुकू के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जा रही है, मस्जिद हराम का तस्करा है और आखिरी आयत में फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। तीसरे रुकू का आगाज हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों नमाज से और सब्र से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, तुम्हें इस बात का शऊर नहीं। फिर अगली आयत में हम मोमिनों को जरूर बेजरूर आजमाएंगे, खौफ के जरिए आजमाएंगे, भूख के जरिए आजमाएंगे, नुकसान के जरिए आजमाएंगे। जो साबित कदम रहेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वो प्यारा होगा। और अगली आयत में फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा,
جب کوئی مصیبت کو پہنچتی ہے کہتے ہیں یہ سب اللہ کا ہے، ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب صبر اور شکر کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ، اللہ کی رحمتیں برکتیں ان پر ہوتی ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی کامران ہیں۔ چوتھے رکوع کے اندر زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں کون ہے زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے والا، کون ہے دن میں سے رات کی روشنی نکالنے والا اور رات میں سے دن کو نکالنے والا، وہ رحمان ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ عظیم قدرتوں کا مالک ہے۔ اور مومنین کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ پانچویں رکوع کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو پاک چیزیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر جو حرام چیزیں ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور کہ جو غیر اللہ یعنی اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا جائے۔ چھٹے رکوع کے اندر آیت بر ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت جو نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف موڑو مغرب کی طرف موڑو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، نیکی یہ ہے کہ تم آخرت کو مانو، ملائکہ کو مانو، کتاب کو مانو، نبیوں کو مانو اور یتیموں کو مال دو، ذوی القربہ کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، مساکین کو، نماز قائم کرو، صبر اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے قصاص کا حکم ہے۔ اور ساتویں رکوع کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے تھے۔ جب کوئی مسافر ہو، کوئی بیمار ہو تو وہ گنتی بعد میں پوری کر لے۔ اور اس رمضان کی خاصیت یہ ہے کہ رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے ایمان والو باطل طریقے سے، ذخیرہ اندوزی سے، جھوٹ سے کسی کو بیوقوف بنا کے مال حاصل نہ کرو۔ اور پھر آٹھویں رکوع کے اندر بھی اسی طرح ہے اپنے آپ خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، عمرے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے۔ نویں رکوع کے اندر مشہور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، آپ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسی دنیا کے اندر عمل کرنے اور دعا مانگو کہ اللہ ہماری دنیا بھی حسین فرما کہ ہم تیرے قریب آ سکیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتا ہے اس لیے کہ پروردگار کا حکم ہے، وہ ماں باپ سے ملتا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، وہ بہن بھائیوں کو عطا کرتا ہے اللہ کا حکم ہے، حلال روزی اس لیے کماتا ہے اللہ کا حکم ہے۔ جب کوئی شخص اس نیت سے ہوتا ہے تو اس کا بیٹھنا بھی عبادت، اس کا چلنا بھی عبادت، اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا رمضان میں ہر ایک کام عبادت بن جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا عبادت کا محور و مرکز اللہ کی ذات ہے، اگر اس میں دکھاوا آ جائے تو تمام چیزیں فوت ہو جاتی ہیں، تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ 10ویں رکوع کے اندر ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے داخل کر دیے جاؤ گے؟ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اگر تم ثابت قدم رہو گے، اللہ پہ کامل یقین رکھو گے تو پھر تم جنت سے قریب ہو۔ 11ویں رکوع کے اندر حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہے، شراب حرام، جوئے کے حوالے سے بات کی گئی، سب حرام ہے۔ اور فرمایا گیا کہ غور و فکر کرو، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے، وہ تو تکفر کرنا تدبر کرتا ہے، جو فکر کرتا ہے، آخرت کے حوالے سے سوچتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اے مومن مردوں تمہارے لیے مشرک عورتوں سے بہتر باندیاں ہیں، اے مومن عورتوں تمہارے لیے مشرک مردوں سے بہتر غلام ہیں۔ اور پھر خواتین کے حوالے سے 12ویں رکوع کے اندر بات کی جاتی ہے، طلاق کا تذکرہ ہے 13ویں رکوع کے اندر، 12ویں رکوع کے اندر۔ اور 13ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے کہ جب تم 2 طلاقیں دے دو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، طلاق کے حوالے سے یہاں میں بات کرنا چاہوں گا۔ اگر میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، ان کی آپس میں نہیں بنتی، تو مرد کو چاہیے کہ جب عورت پاک ہو اس وقت 1 طلاق دے، 3 مہینے گزریں گے عورت نکاح سے گزر جائے گی، اب چاہیں تو تجدید نکاح کر لیں، چاہیں تو وہ دوسرے سے شادی کر سکتی ہے۔
اور جب اگر فَإِن طَلَّقَهَا اور جب 3 طلاقیں دے دیں تو پھر عورت پر مرد حرام ہو چکا ہے، عورت حرام ہو چکی ہے مرد پر، اور عورت جو ہے اس کے لیے غیر محرم ہو چکی ہے۔ جب 3 طلاقیں دے دیں، عورت کی حلال نہیں ہے کہ جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے، ایک دوسری شادی اس کی ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے اور شوہر طلاق دے، اس کے بعد وہ پہلے شوہر پر آئے۔ جو آج مروجہ ہے حلالہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے حلالہ کروانے والے پر، حلالہ کروانی والی پر۔ 15ویں رکوع کے اندر اور 14ویں رکوع کے اندر طلاق کا تذکرہ ہے، اور 15ویں رکوع کے اندر فرمایا جاتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور 16ویں رکوع کے اندر کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا، اور جو اللہ کو قرضہ دے گا اللہ کئی گنا بڑھا کر اسے واپس لوٹائے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر 16ویں رکوع کے اندر اور دوسرے سپارے کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے اس میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، اور اس کے اندر طالوت اور جالوت کا تذکرہ ہے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نصرت دیتا ہے اور ان کے ذریعے کامیابی و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک کمزور سے آدمی ہے، بظاہر کوئی خاص حسب و نسب نہیں ہے، مگر اللہ کا فضل ہوتا ہے، نبوت ملتی ہے، رسالت ملتی ہے، اور ان کو حکومت ملتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کے صدقے میں ہماری روحانی جسمانی تمام بیماریوں کو دور فرمائے، آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرمائے، اس قرآن کے صدقے سے جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرمائے، ہم سب کو زمینی آسمانی نہگانی آفت و مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے دوسرے پارے کا خلاصہ سنا، اور کتنا یہ زندگی میں ہماری ایک اچھی بات ہے، اللہ پاک نے ہم پہ یہ رحم کیا ہے، اللہ پاک نے ہم پہ یہ کرم کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی ہے جس میں زندگی گزارنے کے، جنت کی راہ پہ چلنے کے، جنت تک پہنچنے کے وہ تمام طریقے بتا دیے گئے ہیں زندگی میں، کہ جی پوری ہماری ضابطۂ حیات ہے کہ ہم زندگی کس طرح گزاریں، اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اللہ پاک نے ہماری زندگیوں کا جو مقصد بنایا ہے وہ کیا ہے۔ ہماری زندگیوں کے جو اللہ پاک نے مقصد دیا ہے وہ صرف 2 ہی مقصد ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یہ 2 چیزیں اگر ہم پوری کریں گے تو جنت ہمارے لیے واجب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہماری زندگی میں ایسے مواقع ہمیں دے کہ ہم اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں ادا کر سکیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں ایسے مواقع فراہم کرے کہ ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ آمین سب آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان رمضان کے روزوں کا جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اس بابرکت مہینے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اس کرونا وائرس جیسی بیماری سے اور اس کے ہونے کے بعد جو نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں ان سے ہمیں بچائے، اور اس مشکل وقت سے آسانی سے ہمیں نکال دے۔ آمین ثم آمین۔ دیکھتے رہیے گا میرا شو رمضان مبارک، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ میرے پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، اور فیس بک پہ میرا پیج ہے جویریہ سعود آفیشیل کے نام سے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میرے آنے والے ہر نئے شو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ رمضان مبارک۔ رمضان